बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इस्लाम के सफ़र के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान तहसीन यूसुफ। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं दरूद पाक से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाज़रीन, वक्त की खासियत क्या है? वक्त की खासियत ये है कि वक्त अच्छा हो या बुरा गुज़र जाता है। वो वक्त चाहे खुशी का हो चाहे गम का हो गुज़र जाता है। वो वक्त चाहे दर्द का हो तकलीफ़ का हो लेकिन गुज़र जाता है। यही वक्त की खासियत है। और आज हम जिस वक्त की बात करने जा रहे हैं वो वक्त भी किसी दर्द से कम नहीं, किसी तकलीफ़ से कम नहीं। और वो वक्त ऐसा था कि जब वाकई ही में रियलाइज़ हुआ कि यही दर्द है, यही तकलीफ़ है, अपनों से बिछड़ने का। और अपने रब के लिए हमारे तमाम सहाबा कराम ने, हमारे पैगम्बरों ने जानें कुर्बान कर दी सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम की खातिर। एक मुसलमान होने के नाते नाज़रीन हमारा इस बात पे मुकम्मल बिलीव है कि अंधेरे के बाद सवेरा होता है, बेशक मुश्किल के बाद आसानी है। और इसी दर्द और उसी तकलीफ़ और उसी वक्त की हम बात करते चलें तो एक वक्त ऐसा था जब हमारे नवासे रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत फ़ातिमा के लख्ते जिगर हज़रत इमाम हुसैन शहीद हुए। वो एक मुसलमान के लिए बहुत ही एक मुश्किल वक्त, एक बहुत ही दर्द और तकलीफ़ वाला वक्त है जो कि आज तक हम महसूस करते हैं। स्पेशली जब मुहर्रम उल हराम का महीना होता है तो मुहर्रम उल हराम में हज़रत इमाम हुसैन की कुर्बानियाँ हमें याद आती हैं। आज हम बात करेंगे शुहदाए करबो बला की तदफीन की। ज़ालिमों ने बहुत प्यासा रखा, बहुत भूख दी, बच्चे प्यास से बिलक रहे थे, बीबियों के सरों से चादरें तक छीन ली गई। बहुत जुल्म किया यजीद ने, लेकिन उसके बावजूद भी हज़रत इमाम हुसैन ने अपना सर तो कटा दिया लेकिन इस्लाम का नाम रोशन किया, इस्लाम को झुकने नहीं दिया। इसी बारे में आज हम गुफ्तगू करेंगे कि करबला के वाक़या के बाद आखिर क्या हुआ, ऐसे कौन से वाक़यात फिर पेश आए। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मेहमान काबिल इज़्ज़त, काबिल एहतराम अल्लामा साहिबज़ादा इम्तियाज़ अहमद। सबसे पहले तो मैं उनको अपने स्टूडियो में खुश आमदीद कहूँगी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, करम अल्लाह की ज़ात का। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगी कि आपने अपना कीमती वक्त दिया हमें। और आज मैं आपसे कुछ सवालात करूँगी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से। और मौलाना साहब, आज जिस दुख दर्द और तकलीफ़ का हम जिक्र करने जा रहे हैं, जिसकी बात आज हम कर रहे हैं, हज़रत इमाम हुसैन के प्यासे जाने का दर्द। लेकिन वो शहीद हुए और परवरदिगार के यहाँ शहादत का क्या मकाम है ये एक मुसलमान बखूबी वाकिफ़ है। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि शुहदाए करबला के बाद तदफीन किस तरह हुई, शुहदा की कैसे तदफीन हुई, सरे हुसैन दरबार में पेश किया गया, दरबार यजीद में। मैं उस बारे में थोड़े जानना चाहूँगी, आप उस पर रोशनी डालिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउम वलाकिन ला तशऊरून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सबसे पहले मोहतरमा आपका बहुत शुक्रिया, आपने खूबसूरत प्रोग्राम में खूबसूरत टॉपिक पे बात करने के लिए मदऊ किया। अल्लाह करीम आपकी इस कावश को, A1 न्यूज़ को और आपकी पूरी टीम को मज़ीद वुस्तें और बरकतें अता फ़रमाए। आमीन। देखें, करबला का जो वाक़या है वो हर ज़बान ज़द आम है, उससे हर बंदा बाखबर है। जो नहीं मानते वो भी बाखबर हैं, जो मानते हैं उनसे प्यार और मोहब्बत करते हैं वो भी बाखबर हैं। तारीख़ इंसानियत के अंदर जो वाक़या करबला पेश आया, न इस वाक़े से पहले
کوئی ایسے معاملات پیش آئے، نہ قیامت تک اس طرح کا کوئی اور واقعہ رونما ہوگا۔ یہ اتنا دردناک واقعہ ہے۔ آج بالخصوص ہم نے میدان کربلا کے بعد کے جو معاملات ہیں ان پہ ڈسکس کرنی ہے۔ میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں۔ پہلے تو جو سارا معاملہ ہے وہ داستان کربلا، وہ کیا کچھ ہوا۔ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام نے 28 رجب المرجب شریف کو مدینہ چھوڑا، 8 ذوالحجہ شریف کو مکہ چھوڑا، جہاں اسلام کا سب سے بڑا اجتماع مسلمانوں کا ہوتا ہے۔ میدان عرفات کے اندر تمام دنیا سے لوگ حج کرنے آ رہے ہیں، لیکن میرے حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین اپنے نانا سے وفا کرنے کے لیے، ان کا عہد و پیمان بڑھانے کے لیے آپ میدان عرفات چھوڑ رہے ہیں، مکہ کی سرزمین چھوڑ رہے ہیں، مدینہ چھوڑ رہے ہیں، اپنے خاندان کی قبور چھوڑ رہے ہیں، اپنی والدہ سیدہ پاک کا روزہ چھوڑ رہے ہیں، اپنے بھائی سیدہ حسن پاک کا مزار چھوڑ رہے ہیں، خود نانا مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ کا مدینہ چھوڑ رہے ہیں، وہ ممبر چھوڑ رہے ہیں جس پہ ان کے نانا بیٹھا کرتے تھے۔ 2 محرم الحرام کو آپ کربلا کے اندر خیمہ زن ہوتے ہیں، خیمے لگاتے ہیں، اور پھر 7 محرم کو آپ کا پانی بند کر دیا جاتا ہے، اور پانی بند کرنے کے بعد اس نہر فرات سے ہر ایک کو پانی پینے کی اجازت ہے۔ اگر پانی پینے کی اجازت نہیں تو صرف خاندان رسول کو، نواسہ رسول کو، ان چھوٹے معصوم بچوں کو جن میں حضرت امام علی اصغر کی 6 مہینے کی معصومیت بھی ہے، حضرت سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پیاس بھی ہے، شدت بھی ہے۔ اس کے بعد جو سارا معاملات ہوا 10 محرم الحرام کو، 10 محرم الحرام کے بعد یہ جو جنگ شروع ہوئی، اور یہ ایک بہت بڑا پہلو ہے، ایک بہت بڑا داستان ہے۔ خاندان رسول اور اصحاب حضرت امام حسین جو آپ کے رفقا تھے 72 تن، ایک ایک کر کے دین متین کی خاطر اپنی قربانی پیش کرتے رہے۔ خاندان رسول کے بھی بہت سارے افراد نے، حضرت امام علی مقام کے بھائی جن میں حضرت ابو بکر بن علی، حضرت عثمان بن علی، حضرت غازی عباس بن علی، یہ بھائی ہیں حضرت علی کے، اور حضرت علی کے بیٹے حضرت امام حسین کے بھائی ہیں، انہوں نے اپنی قربانیاں پیش کی۔ اور حضرت امام علی اکبر جو نوجوان بیٹے ہیں جناب حضرت امام حسین کے، انہوں نے بھتیجے حضرت قاسم نے، 2 بھانجے حضرت اون اور محمد، یہ حضرت سیدہ زینب کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے قربانیاں پیش کی۔ سب سے آخر میں حضرت امام حسین علیہ السلام، آپ نے بڑی جانفشاری کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے یزیدیوں کو، کتے اور جناب والا بری طرح پسپا کرتے ہوئے ان یزیدی کتوں کو واسل جہنم کرتے گئے، اور آخر میں عصر کے قریب وقت تھا، زور کا وقت جا رہا تھا، عصر کا وقت داخل ہو رہا تھا، میرے امام پاک حضرت امام حسین علیہ السلام آپ شہید ہو گئے، اور شہید ہونے کے بعد بڑی بےرحمتی کی گئی۔ یہ آپ کا جو سوال ہے اس کی طرف میں آ گئی، بڑی بےرحمتی کی گئی۔ ایک تو بس ٹھیک ہے وہ شہید کر دیا، لیکن اس کے بعد وہ یزیدی کتے اس طرح حضرت امام حسین علیہ السلام کے جسد خاکی کے اوپر وہ چھٹ پڑے، کسی نے آپ کی دستار مبارک اتار لی، کسی نے آپ کا کرتا مبارک اتار لیا، کسی نے آپ کا تہبند اتار لیا، کسی نے آپ کی نالین مبارک اتاری، کسی نے آپ کی انگوٹھی اتار لی، کسی نے زرہ اتار لی، اور پھر جب یہ سارا کارنامہ کر کے پھر بھی ان کی پیاس نہ بجھی تو جو سر حسین تھا وہ تن سے جدا کر دیا۔ حضرت امام حسین کا جسم اطہار ایک طرف ہے اور آپ کا سر انور دوسری طرف پڑا ہے۔ اسی طرح پھر حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین کے جسم اطہار کے اوپر آپ کے اصحاب، آپ کے بیٹوں، آپ کے بھائیوں کے جسم کے اوپر گھوڑوں کی ٹاپیں ماری گئی، گھوڑوں کو دوڑایا گیا۔ جو بربریت، جو ظلم و ستم، جو سفاکیت کا گرا ہوا سلوک تھا وہ خاندان رسول کے ساتھ کیا گیا۔ اور جی بالکل سر انور، حضرت امام حسین کو کہاں اور کس طرح لے جایا گیا؟ جی، یہ واقعہ کربلا کے بعد جب شہداء ہو گئے، اس کے بعد حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین کا سر اور آپ کے رفقا کے سر یہ کوفہ لے جائے گے، اور یہ ابن زیاد کے پاس پہنچنے تھے ہولی لے کر۔ یہ ہولی بڑا کمینہ شخص ہے، اس نے خاندان رسول کے ساتھ بہت ظلم کیا۔ یہ سارے ابن زیاد ہو، ابن سعد ہو، ہولی ہو، شمر ہو، یہ اقتدار کے بھوکے تھے۔ یہ کہتے تھے ہم خاندان رسول کو معاذ اللہ پسپا کر دیں گے، ان کا نام ختم ہو جائے گا، ہمیں وزارتیں مل جائیں گی، ہمیں عہدے مل جائیں گے، ہمارا یزید تخت نشین ہو جائے گا، یہ سارے معاملات ہو جائیں گے۔ سر حسین کو اس نے کوفہ پہنچانا تھا ابن زیاد کے پاس۔ یہ جب لے کر ہولی تشت کے اندر لے کر
ابن زیاد کے پاس گیا تو امارات کا وہ محل کا دروازہ بند تھا، یہ واپس لے کر اپنے گھر میں آ گیا۔ جب گھر میں لے کے آیا تو اس کی بیوی تھی گھر میں، خاندان رسول سے بڑی محبت کرتی تھی، نوارہ اس کا نام تھا۔ تشت میں حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین کا سر انور رکھا ہے۔ بیوی سے کہنے لگا میں تمہارے لیے دنیا کی دولت لے کے آیا ہوں۔ اس نے کہا کیا لے کے آئے؟ کہا یہ سر حسین ہے۔ اس کی بیوی نے، ہولی کی بیوی نے چیخ ماری، کہا بدبخت انسان، لوگ سونا چاندی لے کے آتا ہے اور تو یہ سر حسین لے کے آیا؟ یہ وہ سر ہے جس سر کو محمد مصطفیٰ چوما کرتے تھے، یہ وہ سر انور ہے جس پر محمد مصطفیٰ ہاتھ پھیرا کرتے تھے، دلاسا دیا کرتے تھے، اس کا بوسہ لیا کرتے تھے۔ تو اس نے قسم اٹھا لی کہ آج کے بعد میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی، تم نے خاندان رسول کے ساتھ بالخصوص نواز رسول امام علی مقام حضرت امام حسین کے ساتھ بڑی بےرحمتی کی۔ تو وہ جس تشت کے اندر حضرت امام علی مقام کا سر انور پڑا تھا، ہولی کی بیوی اس کے پاس جا کے بیٹھ کی۔ کیا دیکھتی ہے کہ ہولی کی بیوی وہ سر مبارک سے لے کر آسمان تک ایک نور کی جڑی، ایک نور کی کرن، ایک نور کا آلہ جو ہے وہ آسمان کی طرف سے آ رہا ہے اور سر حسین چہرہ انور پہ آ کر وہ چمک رہا ہے۔ پوری رات وہ یہ سارا مناظر دیکھتی رہی۔ اس کے بعد اگلے دن یہ سر حسین جو ہے یہ یزید کے دربار میں، پہلے ابن زیاد کے دربار میں لے جایا گیا، عام مجلس لگی۔ اس نے کہا جی آ جاؤ سارے، آپ خود وہ بیٹھا اپنی مسند پر، سامنے تشت کے اندر جو ہے وہ سر حسین پاک رکھا گیا ہے، اور اس نے بڑی بےرحمتی کی۔ اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی، روایات کے اندر آتا ہے کبھی حضرت امام حسین کے ناک مبارک پہ مارتا، کبھی آپ کے ہونٹوں پہ مارتا۔ اسی درمیان ایک صحابی تھے، وہ اٹھ کھڑے ہوئے، کہا ابن زیاد کمینے، اپنی چھڑی کو تو پیچھے کر، جن ہونٹوں کے اوپر تو چھڑی مار رہا ہے اللہ کی عزت کی قسم ہے ان ہونٹوں کو میں نے اپنی آنکھوں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو وہ طیش میں آ گیا، کہا جی اس کو پھانسی دی جائے، تو ان کو پھانسی دی گئی۔ پھر اسی طرح کرتے ہوئے یہ سر حسین جو ہے وہ لے کر یزید کے دربار میں جانے لگے۔ یہ ایک بہت بڑی، میری بہن ایک بڑی طویل داستان ہے۔ راستے میں یہ جاتے ہوئے ان کو رات ہو گئی، اور راستے میں ایک راہب ان کو مل گیا عیسائیوں کا، تو اس کے پاس سے گزرنے لگے۔ تو انہوں نے کہا جی کہاں جا رہے ہو؟ یہ سارا سر انور بھی جو ہے وہ جا رہا ہے، اور ساتھ اسیران کربلا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے باقی ماندہ افراد جو رہ گئے تھے، ان میں جو آپ کے لوگ تھے واپس وہ مدینہ شریف جب بعد میں چلے گئے۔ تو یہ میں اسی سوال کی طرف بڑھنے جا رہی تھی کہ مدینے سے مدینے تک کا سفر بہت طویل ہے۔ اگر ہم اس کا ایک ایک لفظ کا اگر ذکر کرنا شروع کریں تو شاید رات سے صبح اور صبح سے رات ہو جائے، اور اگر ان کی تکلیفوں کا ہم اندازہ لگائیں تو شاید ہم نہیں لگا سکتے کہ ان کو کتنی تکلیف ہوئی۔ ہم آج محرم الحرام کے مہینے میں صرف یہ ہے کہ حضرت امام حسین کو صرف یہ سوچتے ہیں کہ کس طریقے سے ان کا سر جو ہے وہ تن سے جدا کیا گیا ہوگا، کس طریقے سے ہم یہ الفاظ بھی استعمال کرتے ہوئے بہت درد اور تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اس بات کی طرف جائیں تو بہت زیادہ وقت چاہیے ہمیں، اور چونکہ وقت ہمارے پاس بہت تھوڑا ہے، دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں، لیکن پھر بھی ہم اپنے ناظرین کو بتانا چاہتے ہیں کہ مدینے سے مدینے تک کا سفر تو ہم بہت زیادہ تو اس کو نہیں بیان کر سکتے، لیکن علامہ صاحب سے ہم اتنی رہنمائی لیں گے کہ آخر ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے صحابہ کرام نے، ہمارے پیغمبروں نے، رسول نے کتنی قربانیاں دیں اسلام کی خاطر۔ میں اگلے سوال کی جانب بڑھوں گی کہ کربلا کے واقعے کے بعد آپ کے جو خاندان کے لوگ، مستورات، خواتین، جو آپ کے خاندان کے لوگ بچ گئے تھے، باقی تو شہید ہو گئے تھے، تو جو لوگ بچ گئے تھے ان کی مدینہ شریف واپسی کیسے ہوئی، اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں، ہمیں اس بارے میں آگاہ کریں کہ کیا جب وہ لوگ یہاں سے واپس گئے کیا لے کر گئے، کس حالت میں گئے، اور وہاں جا کر ان کا ٹائم کیسا گزرا۔ اللہ اکبر۔ جی محترمہ، میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں۔ یہ اتنا دردناک سفر ہے، چاہے یہ آنے کا ہو اور چاہے یہ جانے کا ہو، یہ لفظوں میں بیان کرنا بہت مشکل ہے۔ کیمرے کے سامنے سکرین پہ بیٹھ کے، نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے بات کرنا بہت آسان ہے، ممبر پہ بیٹھ کے واعظ و نصیحت کرنا، بیان کرنا یہ واقعہ کربلا بہت آسان ہے،
حلقہ احباب میں بیٹھ کر اس کو بیان کرنا، دوستوں میں بیٹھ کے بیان کرنا، گھر میں بیٹھ کے فیملی میں ڈسکس کرنا بہت آسان ہے، لیکن اس کا جو پریکٹیکل معاملات ہے وہ صرف یا حسین جانتے ہیں یا آپ کی اولاد جانتی ہے، یا بالخصوص آپ کے جو صاحبزادے حضرت امام زین العابدین یہ جو بچ گئے، آپ کے ایک ہی صاحبزادے، میں اس طرف آتا ہوں، یہ وہ جانتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر دوں، آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں کہ باقی ماندہ جو خاندان کے لوگ تھے وہ مدینہ شریف کس طرح گئے۔ ابن زیاد کے دربار کے بعد یزید کا دربار لگ گیا۔ جب یزید کے دربار میں مستورات وہ خواتین اور ان کو ریپرزینٹ کر رہے تھے اس پورے قافلے کو، ایک حضرت امام زین العابدین جن کا نام علی بن حسین ہے اور ان کا لقب ہے امام زین العابدین، یہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور یہ تنہا مردوں میں ایک ہی بچ گئے تھے میدان کربلا میں۔ باقی سارے جو مرد تھے، آپ کے جو اصحاب تھے، آپ کے جو خاندان کے لوگ تھے، آپ کے بھائی بھتیجے اور آپ کے رفقا، وہ سارے 72 کے 72 میدان کربلا کے اندر شہید ہو چکے تھے، سب نے جام شہادت نوش کر لیا تھا۔ میدان کربلا کے بعد یہ ایک ہی حضرت امام زین العابدین جن کا نام علی بن حسین ہے، یہ بچ گئے، یہ ریپرزینٹ کر رہے تھے اس پورے قافلے کو، اور ان کے ساتھ ساتھ ان کی پھپھی جان نائب سیدہ فاطمۃ الزہرا، جرت مندانہ بیٹی جناب حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، ماں نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین، یہ حضرت حسن کا بھی مان تھی، حضرت حسین کا بھی مان تھی، ان کی بڑی بہن جناب سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ، یہ ریپرزینٹ کر رہی تھی۔ جب یزید کا دربار لگا تو یزید نے تو پہلے ان کی ہمدردی حاصل کرنے کی کوشش کی، کہنے لگا جی ابن زیاد پہ غضب ہو، اس نے تو یہ بڑا برا کر دیا، حالانکہ یہ سارا کردار کرانے میں یزید کا پورا ہاتھ ہے۔ اور آج لوگ کہتے ہیں نہیں جی یزید تو بے قصور تھا، میں ایک نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتا ہوں، میں کہتا ہوں ایسی سوچ پہ بھی لعنت ہے اور ایسے کردار پہ بھی لعنت ہے جو آج بھی لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یزید حق پہ تھا، جب یزید اور آج بھی لوگوں کو بتایا جاتا ہے محترمہ کہ یہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک تو شہزادے تھے، وہ کونوں مکان کے شہزادے، دنیا کے شہزادے، مدینے کے شہزادے، پوری کائنات کے شہزادے، بلکہ جنت میں تمام نوجوانوں کے سردار اور شہزادے اور پوری امت مصطفیٰ کے شہزادے حضرت امام حسین تو شہزادے ہیں، لیکن یزید لائن کو کس طرح آپ شہزادہ ڈکلیئر کرتے ہیں؟ میرا سوال یہ ہے کہ سر حسین کی اعجازی شان۔ جی سر حسین کی یہ بہت اچھی آپ نے بات کر دی۔ یہ حضرت مناہل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں، یہ فرماتے ہیں میں دمشق کے اندر موجود تھا اور سر حسین جو ہے وہ نیزے کی نوک پہ تھا، اور دمشق کے بازاروں میں 3 دن تک ان کو آپ کے سر انور کو وہ گھماتے رہے، نوک نیزہ پہ چڑھا کر لوگوں کو بتاتے رہے۔ تو جب حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر نوک نیزہ پر تھا، تن سے جدا تھا، دمشق کے بازاروں میں وہ اس کو گھمایا جا رہا تھا، لوگوں کو بتایا جا رہا تھا، تو دمشق کے بازار کے اندر ایک قاری نے قرآن پڑھتے ہوئے قرآن کی آیت پڑھی، ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ اصحاب کہف اور رقیم کی جو ہے وہ نشانی بڑی عجیب تعجب ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر انور سے آواز آئی، آپ نے زبان سے کہا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، پڑھنے والے اصحاب کہف کی نشانی کوئی عجیب بات نہیں، وہ تو دقیانوس بادشاہ کے خوف سے ڈر کر غار کے اندر چلے گئے تھے اور 309 سال تک وہ غار کے اندر رہے تھے، وہ کوئی اتنی عجیب بات نہیں۔ یہ اس سے بڑی عجیب بات ہے کہ نواسہ رسول کا سر بغیر تن کے نوک نیزہ پہ بھی قرآن پڑھ رہا اور قرآن کا جواب دے رہا ہے۔ یہ آپ کے سر انور کی اعجازی شان تھی۔ اور اسی طرح اس سر انور کو ایک میں وہ بات کر رہا تھا، بیچ میں رہ نہ جائے، جب عیسائیوں کے راہب کے پاس آیا، انہوں نے کہا آج ایک رات کے لیے مجھے دے دو، اور پاک دامن جو بیویاں تھیں رسول اللہ کے خاندان کی، جو مستورات تھی، ان کو صحیح اپنے اس کسینے سے ایک اچھے قسم کے جو ہے وہ بستر ان کو دیے گئے، آپ آرام کریں، اور سر حسین کو پوری رات وہ راہب رکھ کے، تو یہ 10,000 درہم کے دینار کے بدلے یہ لیا تھا اس راہب نے، وہ جو عیسائیوں کا پوپ تھا، کہ ایک رات کے لیے یہ سر مجھے دے دو، میں تمہیں 10,000 دینار دوں گا۔
10,000 درہم دوں گا۔ اور وہ سیم و زر کے پیاسے کتے یزیدی، وہ لونڈے، وہ بھوکے، انہوں نے کہا چلو یزید سے کچھ ملے نہ ملے مہرات، یہاں سے 10,000 درہم و دینار ملتے ہیں، یہ لیتے ہیں، ایک رات کے لیے دیتے ہیں۔ وہ انہوں نے دے دیا تو اس راہب نے پوری رات سر انور کی زیارت کرتا رہا، وہی نور کی کڑی، وہی نور کی جھلک جو آپ نے دیکھا صبح کے وقت، وہ اسلام سے مشرف ہو گیا۔ اللہ نے ایمان کی دولت اسے نصیب فرما دی سر حسین کی برکت سے۔ کیا بات ہے۔ اور شاعر نے بھی کیا خوبصورت الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے کہا کہ سر دے کر دو جہاں کی حکومت خرید لی، سبحان اللہ، سر دے کر دو جہاں کی حکومت خرید لی، مہنگا پڑا یزید کو سودا حسین کا۔ سبحان اللہ۔ اور بہت کچھ ہم نے جانا، بہت کچھ سیکھا آپ سے، لیکن میں آخر میں ایک سوال آپ سے کروں گی کہ انسان جب بھی کوئی غلطی کرتا ہے، میں ایک جنرل بات کر رہی ہوں کہ اگر ہم کوئی غلطی کرتے ہیں تو خدا کی طرف سے یہ ایک اسے کہہ لیں یہ دنیا کا ایک دستور ہے کہ جب کوئی غلطی کرتا ہے تو خدا کی طرف سے اسے اس کی سزا ضرور ملتی ہے۔ اگر کوئی ظالم ظلم کرے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ مظلوم کی بد دعا عرش تک نہ جائے۔ تو میں سوال یہ کروں گی آپ سے کہ یزید پلید کے 3 سیاہ ترین کارنامے بتا دیں، اور پھر آخر خدا نے یزید کے ساتھ کیا کیا؟ جی بالکل، بہت اچھی طرف آپ نے اشارہ کیا۔ ظلم کا بدلہ ظلم ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، آپ نے فرمایا تمام گناہ جو ہیں ان کا دار و مدار جو ہے وہ قیامت والے دن ہوگا، لیکن 2-3 گناہ ایسے ہیں ان کے بارے میں فرمایا اللہ تعالیٰ تب تک انسان کو موت نہیں دیتا جب تک دنیا میں وہ ان کا خمیدہ بھگت نہ رہے، جیسا اس نے کہ ان میں ان گناہوں میں سے ایک ظلم بھی ہے۔ اب دیکھیں، آپ نے سوال کیا کہ یزید کے 3 سیاہ ترین کارنامے، یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے۔ میں کہتا ہوں آج کی نشست میں یزید اتنا لعین انسان تھا، اتنا پلید انسان تھا، کائنات میں اس جیسا برا انسان کسی نے پیدا ہی نہیں کیا۔ اس کے 3 سیاہ ترین کارنامے، میری بہن دیکھیے گا، سب سے پہلے اس کا سیاہ ترین کارنامہ یہ ہے کہ اس نے خاندان رسول کو میدان کرب و بلا کے اوپر گاجر اور مولی کی طرح کاٹا، خاندان رسول پہ پانی بند کیا گیا، اور سب سے کم سن 6 مہینے کے بچے حضرت امام علی مقام حضرت امام علی اصغر، ان کا کیا قصور تھا؟ ان کو شہید کیا۔ نہر فرات سے کتے پانی پی رہے ہیں، درندے پانی پی رہے ہیں، خاندان رسول پہ ان کے خیموں کو جلایا گیا، لاشوں کی برہمتی کی گئی، سروں کو تن سے جدا کیا گیا، مستورات کے سروں سے دستاریں، ردائیں، چادریں کھینچی گئی۔ خاندان رسول کے ساتھ جو بربریت، جو ظلم یزید نے کیا وہ تاریخ میں کوئی کسی کے ساتھ نہیں کر سکتا، پہلا سیاہ ترین کارنامہ۔ دوسرا یزید کا سیاہ ترین کارنامہ یہ ہے کہ اس نے مکہ مکرمہ پہ حملہ کیا۔ مکہ مکرمہ پہ نہ صرف حملہ کیا بلکہ منجنیقوں سے ایسے پتھر مروائے کہ پورا حرم کعبہ کا سین وہ پتھروں سے بھر گیا، غلاف کعبہ کو اس نے جلایا۔ اس کے علاوہ 10,000 کے لگ بھگ صحابہ کرام جو حافظ قرآن اور عالم دین تھے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، ان کو بے دردی سے ان کو شہید کروایا۔ یہ دوسرا اس کا سیاہ ترین کارنامہ ہے۔ تیسرا اس کا سیاہ ترین کارنامہ یہ ہے کہ اس نے روضہ رسول کی برہمتی کی۔ مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ لے کر اس کے حواریوں نے گھوڑوں کو باندھ دیا۔ جلیل القدر صحابی ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نماز پڑھنے کے لیے آئے تو سفید ریش مبارک آپ کی، کہنے لگے، اس کے حواری پوچھنے لگے بابا جی کیوں آئے، کیا نام آپ کا؟ انہوں نے کہا میں رسول اللہ کا صحابی ہوں، میرا نام حضرت ابو سعید خدری ہے۔ آپ کی داڑھی مبارک پکڑ کے تماچے مارے، آپ کو برا بلا کہا اور مسجد سے نکال دیا۔ 3 دن تک مسجد نبوی کے اندر گھوڑے پیشاب کرتے رہے، لید ان کا گوبر وہاں گرتا رہا، اور ایک جلیل القدر تابعی ہیں حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں مجنوں بن کے ممبر رسول، روضہ رسول کا جو ممبر ہے اس کے نیچے چھپ گیا۔ 3 دن تک مسجد نبوی کے اندر نہ اذان ہوئی، نہ اقامت ہوئی، نہ نماز ہوئی۔ حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب بھی نماز کا وقت ہوتا تھا، روضہ رسول کے اندر سے اذان کی بھی آواز آتی تھی،
جو جماعت کی بھی آواز آتی تھی، اقامت کی بھی آواز آتی تھی. 3 دن تک مسجد نبوی میں نہ اذان ہوئی، نہ اقامت ہوئی، نہ جماعت ہوئی، بلکہ وہاں گھوڑے پیشاب کرتے رہے اور مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ یہ بیٹھے رہے. یہ ایسا لعین شخص تھا، اس کا حشر بھی بڑا برا ہوا. بلکہ اس کا نہیں، اس کے ساتھ جتنے لوگ بھی تھے. وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں، جیسے کہ آپ نے شروع میں بتایا کہ اس کے جو ساتھی تھے ابن زیاد، اسی میدان کربلا میں 6 سال کے بعد، واقعہ کربلا کے 6 سال کے بعد اسی میدان کربلا میں مختار ثقفی نے جب اس نے تخت سنبھالا تو اس کو وہاں مارا گیا اور بڑی ذلت امیز اس کی موت ہوئی ابن زیاد کی. 30,000 کا لشکر لے کے آیا تھا اسی نہر فرات کے قریب، اور یہ بھی محرم میں ہوا. میری بہن یہ بھی 10 محرم کو ہوا. تاریخ گواہ ہے، تاریخ کے اندر اگر بندہ ورق گردانی کرے تو بہت ساری یہ چیزیں مل جاتی ہیں. واقعہ کربلا 10 محرم کو ہوا. ابن زیاد نے جو ظلم کیا، ابن زیاد کے ساتھ بھی اسی مارکہ کربلا میں اس کو بھی وہیں واصل جہنم کیا گیا. 2 محرم کو جنگ شروع ہوئی، رک گئی، یہ ابن زیاد کے خلاف. 5 محرم کو شروع ہوئی، رک گئی. 7 کو اس کا بھی پانی بند ہوا. اس نے ان پر پانی بند کیا تھا، اس پہ بھی مختار ثقفی نے پانی بند کر دیا جب اس نے تخت سنبھالا. اور 30,000 کا لاؤ لشکر لے کے آیا تھا. ایسی عبرت ناک شکست ہوئی اس کو بھی اسی میدان کربلا میں اسی نہر فرات کے کنارے پر واصل جہنم کیا. کیونکہ مختار ثقفی نے جب تخت سنبھالا تھا اس نے اعلان کیا تھا، جس نے بھی حضرت حسین اور آپ کے اولاد کو شہید کیا میں ایک ایک کو چن کے ماروں گا. اور تاریخ گواہ ہے کہ 6,000 آدمیوں کو اس نے چن چن کے قتل کیا تھا جو حسین کے قاتلوں میں شامل تھے. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. اور بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ نے ہماری رہنمائی کی، میرے تمام سوالات کے جوابات دیے. اور بے شک ظلم کا بدلہ ظلم ہی ہے. کوئی ظلم کسی اور کے ساتھ کرے گا تو یقیناً اس کے ساتھ بھی ظلم ہی ہوگا. اور میرے پاس وہ الفاظ تو نہیں کہ میں اس طرح بیان کر سکوں ان کا جو درد ہے، ان کی تکلیف ہے. ہم اتنی تو برداشت ہماری میں ہے ہی نہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم لوگ کم سے کم محسوس کر سکتے ہیں کہ نواسہ رسول نے کتنی تکلیف برداشت کی، ہماری بیویوں نے اسلام کی خاطر کتنی قربانیاں دی، کتنی تکلیف برداشت کی. آج ہم لگژری لائف سٹائل کے ساتھ جی رہے ہیں، ہمیں اس تکلیف کا اتنا احساس نہیں جو وہ وقت تھا. جیسے کہ میں نے شروع میں اس بات کا ذکر بھی کیا کہ وقت اچھا ہو یا برا گزر جاتا ہے، لیکن وقت ایسا مرہم بھی ہے اور وقت ایسا درد بھی ہے، ایسی تکلیف بھی ہے جو انسان کے دل میں چھوڑ جاتا ہے. اور جیسے کہ محرم الحرام کا مہینہ اسلامی لحاظ سے ہمارا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے، اور جیسے ہی محرم الحرام کا مہینہ سٹارٹ ہوتا ہے ہمارے دل میں دکھ، درد، تکلیف اور وہ جو جن کٹھن مراحل سے وہ گزرے ہیں. خیر ہم تو صرف واقعات سنتے ہیں، اگر ہم اس جگہ سے گزرے ہوتے تو نہ جانے ہماری کیا حالت ہوتی. بڑی ہمت ہے ان کی. اور میں آخر میں بس اتنا ہی کہوں گی کہ لفظوں میں کیا لکھوں شہادت حسین، سبحان اللہ. لفظوں میں کیا لکھوں شہادت حسین، قلم بھی میرا رو دیتا ہے کربلا کا منظر سوچ کر. بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. اور ہمارے ناظرین یہ جاننا چاہتے تھے کہ کربلا کے واقعے کے بعد ہمارے جو شہداء تھے ان کی تدفین کہاں ہوئی، کس طریقے سے وہ مدینہ واپس گئے. ایک بار پھر سے اور علامہ صاحب میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں جو ادھر ہمارے اسٹوڈیو میں اسلام کے سفر میں تشریف لائے. بہت بہت شکریہ. نیکسٹ پروگرام تک کے لیے میں اجازت چاہتی ہوں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.